सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह में एक ऐसा तकलीफ़ दे वाक़या पेश आया कि उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, सिवाय इसके कि वो एक कफ़ार का, दहशतगर्दों का एक हमला था, इस्लाम के ऊपर एक हमला था, मुसलमानों पे हमला था, पाकिस्तान के ऊपर एक हमला था। क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पे हम देख चुके हैं उसके बाद उस पर रिएक्ट करना तो किसी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूँकि हमारा काम है तो हमें इस पर बात करनी पड़ती है। किसी भी तरह का हमला पाकिस्तान में एथनिक फॉल्ट लाइंस को क्रैक्स की सूरत में सामने नहीं ला सकता। ऐसे अटैक्स हमने बलूचिस्तान में भी देखे रिसेंटली। ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि एक दहशतगर्दी की एक वेव है जो इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है। उसमें हमें यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए अपने भाइयों के साथ, वो जो शहीद हो जाते हैं, वो जो सर्वाइव कर जाते हैं। सो वी नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ अल्लामा अमीन शहीदी साहब होंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या 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 सिंबलिज्म है इस अटैक में और इसकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट में बात करेंगे। शहीदी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आपको प्रोग्राम में बुलाने की टाइमिंग बहुत अहम है। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पे अटैक हुआ, हमारे शिया भाइयों की मस्जिद पे अटैक हुआ। हम सबकी मस्जिद एक है, लेकिन बिलखसूस इस मस्जिद को टारगेट किया गया। एक तरफ उज़्बेकिस्तान के सदर विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ओवरऑल एक लाइटर माहौल था पंजाब में, बसंत के हवाले से भी। फिर ये अटैक हुआ, डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों की तरफ से कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों को पाकिस्तान की सालमियत अजीज नहीं है, तरक्की अजीज नहीं है, पाकिस्तान की इस जोग्राफियाई इकाई को वो तोड़ना चाहते हैं, वो हमेशा से इस तरह की हरकतों के जरिए से पाकिस्तान को और इसमें बसने वाली कौमों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहे हैं। और आज का वाकया उसी की एक कड़ी है। अब तक की इतलाआत हैं पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक तकरीबन 170 लोग जख्मी हैं और तकरीबन 80 के करीब लोगों की शहादत की इस वक्त इतला आ रही है। ये एक होलनाक तरीन हादसा है रिसेंट हिस्ट्री में, चूंकि काफी सालों से इतना बड़ा और होलनाक हादसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। लेकिन इसमें दूसरा पहलू सियासी के साथ साथ फिरका वाराना है। आमतौर पर फितनतुल खवारिज कहकर इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये बात भुला दी जाती है कि ये जो माइंड सेट है जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान नस्ल के अंदर जहर घोल रही है और जो मुख्तलिफ बच्चों को इस तरह के अजीम तरीन और बड़े ही होलनाक किस्म के जराइम के लिए आमादा करती है, जो माइंडसेट, उस माइंडसेट को अभी तक निशाना नहीं बनाया जा सका। अब तक हमारे यहाँ सेल्स मौजूद हैं, अब तक ग्रुप्स मौजूद हैं, अब तक ऐसी कल अदम जमातें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर अगरचे कल अदम हैं, लेकिन हुकूमत की निगाहों के सामने वो इज्तिमात भी करते हैं, लोगों की जहन साजी भी करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमाआत में तकफीर भी करते हैं, दूसरों के लिए नफरत का जहर घोलते भी हैं, नारेबाजी भी करते हैं, फिर मारने और मरवाने की धमकियां भी देते हैं। तो अब रियासत के सामने ही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमने रियासत को बचाना है? क्या हमने 25 करोड़ आवाम को बचाना है? अगर बचाना है तो फिर इस तरह के संपोलों को कभी भी पनपने का मौका नहीं। लेकिन शहीदी साहब, हमने रिसेंटली एक सवाल ले लीजिए। शहीदी साहब, हमने रिसेंटली ये देखा है कि चाहे वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, उलमा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक यकजहती का मुजाहरा किया जाता है, एक ही नैरेटिव को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वो नैरेटिव जो एटलीस्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि उस पर कोई कंफ्यूजन हमारी तरफ से नहीं जानी चाहिए और ना है। फिर भी आप ये एतराज़ करें, आपको लगता है इन कोशिशों को मजीद बढ़ाना चाहिए? देखिए, असल मसले को समझने की जरूरत है। एक है वो दहशतगर्द खुदकुश हमलावर जो अपने से बम बांधता है और इस तरह के इज्तिमा में आकर बेगुनाह इनोसेंट मुसलमानों को, नमाजियों को शहीद करता है
اور خود اپنے زوم کے مطابق جنت چلا جاتا ہے. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کے بچوں کو اپنی زبانی کلامی تقریروں کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے, زہر آلود کلام اور اجتماعات کے ذریعے سے ان کو تیار کرتا ہے. آپ اس خودکش حملہ آور کو تو دیکھ رہی ہیں, اور ریاست بھی ان خودکش حملہ آوروں کو یہ کہہ کر کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہیں, افغانستان سے اور انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, ان کے حمایت یافتہ ہیں, ان کو تو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. لیکن وہ جو لوگ اس وقت بھی مختلف آرگنائزیشن کی صورت میں اس طرح کے ذہن کو پروان چڑھاتے ہیں, اور بعض اوقات ہم ان کو ریاستی عہدیداروں کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. اور یہاں پر آگے یہ بات شہیدی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل الیکشن پلان, جی شہیدی صاحب, نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی بحث اسی لیے تو ابھی تک کنٹینیوڈ ہے کہ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مدارس کی رجسٹریشن کروانا, یہ ابھی تک وعدہ گورنمنٹ کا ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو اس پلان کے نکات کو آگے بڑھانا چاہیے. یہی تو سیکیورٹی ادارے اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بندے پکڑ کے دیتے ہیں, ان کو پھانسیاں نہیں ہوتی. یہ میں دوسری طرف کی دلیل آپ کو دے رہی ہوں. جو آپ بات کریں تو اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو بندے پکڑ کے دیتے ہیں, بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں. پھر ہم آپ کو گورننس کو ایڈریس کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے نیچے مدرسے کیسے کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے نیچے کیا سلیبس بن رہا ہے, آپ کے سکولز میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. ایک ہی ادارہ ساری ذمہ داری کیسے لے, یہی ایک دلیل ہے جو ہم سنتے ہیں. بات درست ہے, پاک کے اندر قانون سازی تو بہت ہوئی ہے, قوانین بڑے سخت بنائے بھی گئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا, اس کے لیے دستاویزی ثبوت جمع کرنے کے لیے ایسے ادارے کون بنائے گا. پولیس پکڑ کے عدلیہ کے حوالے کرتی ہے, اور عدلیہ کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے خود پولیس بھی جب پکڑتی ہے تو جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو کیس کمزور ہوتا ہے, پیسے نہیں ملتے تو بے گناہوں کو بھی پھانس کر کیس بنا کر عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سسٹم کے اندر کرپشن ان کی رگ رگ میں رچی بسی ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو چیلنج کے طور پر لینا چاہیے وہ اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور ان کو درپیش چیلنجز ہیں, خصوصاً اگر وہ مذہب, مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر ہو. تو یہ ایک ایسی آگ ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا, سارا معاشرہ جل جاتا ہے. اگر کسی معاشرے کو آپ تباہ کرنا چاہیں تو وہاں پر یا قومیت کی آگ لگا دیں یا مذہب کی آگ لگا دیں. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے بڑا ہی عظیم سانحہ ہے, لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ فرقہ وارانہ وہ فضا پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہ آ سکیں اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو سکیں. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں خود کچھ حملہ آور کی بات نہیں کر رہا, وہ سادلو دھوکہ کھایا ہوا بچہ ہے جس کو برین واش کیا گیا ہے. لیکن جس ملک کے اندر آپ دہشت گردی کے خلاف قوانین بناتے ہیں, ایکشن کمیٹیاں بناتے ہیں, فورسز تشکیل دیتے ہیں, اس ملک میں ریاست کی آنکھوں کے سامنے, پولیس کی نگاہوں کے سامنے, مقتدر اداروں کی نگاہوں کے سامنے ایسے دہشت گرد مولوی آتے ہیں اور ہزاروں کے اجتماع میں اس طرح کی نفرت انگیز ترین تقریر کر کے لوگوں کو بھڑکا کر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ریاست ہلتی نہیں ہے. یہاں پر آ کر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پھر وہ قوانین کہاں چلے گئے, اس کی امپلیمنٹیشن کا میدان کہاں پر ہے پھر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین شہیدی صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. اور اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب, بہت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ماجد الدین سامی صاحب, ہی رائٹس بریلینٹلی. ان دونوں مہمانوں سے ہم بات کریں گے کچھ پولیٹیکلی, اور ملک میں کچھ اچھا سیلیبریشن کا ماحول تھا, اچھا چل رہا تھا, ایوری بڈی واز ہیپی. انفیکٹ میں دیکھ رہی تھی کراچی کے کچھ جرنلسٹ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ لاہور میں اگر لوگ خوش ہیں تو چلو ہم بھی خوش ہیں. لیکن وہ جو ایک سائے آف ریلیف تھا بلوچستان کے اٹیکس کے بعد, وہ شاید ختم اور خراب ہو گیا جب ہم نے اسلام آباد میں مارننگ میں یہ اٹیک دیکھا. تو عمر, کچھ مکسڈ اپ سی فیلنگز ہیں, تھوڑا سا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ دیکھو کہ کوئی ایک گیم ہے اس وہ ان بین ہو رہی ہے اور پھر آپ
یہ اٹیک دیکھیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایز اے جرنلسٹ؟ کل جب یہ سٹارٹ ہوا تو میں کل درون میں تھا کل سے، اور میں ابھی جب آپ کے شو کے لیے بھی آیا وہیں سے نکل کے آیا. تو سچی بات یہ ہے کہ لاہور میں ایک جو لاہور کی وائب ہے اپنی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ لاہور بڑی محبت کا شہر ہے، وہ ہمیں کل سے نظر آ رہا تھا. سوشل میڈیا پہ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، ہم سب انجوائے کر رہے تھے، ایک فیسٹیوٹی تھی. لیکن جب یہ آج پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی جان کی تو کوئی قدر یا اس کی قیمت اس حوالے سے لگائی نہیں جا سکتی، اس کی قدر کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اس پہ دل ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بہت سارے خاندانوں کا مسئلہ ہے. اور دیکھیے نا کہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کوئی ایک فرد نہیں، خاندان متاثر ہوئے ہیں. وہ جو سارے لوگ اس جگہ پہ موجود تھے جب یہ سب کچھ ہوا، پھر یہ جو ویژولز آ رہے ہوں گے، سچی بات ہے اس کے کوئی الفاظ میں اس دکھ کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان تمام خاندانوں سے تعزیت بھی ہے، اور اس میں یہ ایک ایسا موقع بھی ہوتا ہے جو امتحان یا بحران ہوتا ہے وہ آپ کو یونائٹ کرتا ہے. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فلاں ماننے والے کے اوپر فلاں عقیدے نہیں، یہ ہم سب پہ حملہ ہے. اور دہشت گردی کا پرپز ہی دہشت پھیلانا ہوتا ہے، سوسائٹی میں پینک کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ تقسیم پیدا کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کو پہلے بھی شکست دی، اور یہ ہماری قوم کا کریڈنشل ہے. دنیا میں بہت سارے جدید ممالک اس طرح سے نہیں کر پائے، اور ہم نے ایک لمبی جنگ لڑی، اپنے گھر میں لڑی. ہم نے بلینز آف ڈالرز کا جو لاس ہے وہ برداشت کیا. ہم نے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں ان کی سیکریفائس کی. یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں، یہ کسی ماں سے پوچھنا چاہیے کہ ایک بیٹے کو پیدا کرنا، اس کو پیدا کر کے پالنا، جوان کرنا، پھر اس کا جنازہ دیکھنا بہت مشکل کام ہے. ایک مشکل دن اور ایک تکلیف دہ دن ہے. جو خوشی تھی، خوشی اپنی جگہ پہ تھی. میرے خیال ہے کہ اب آج دکھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور شاید وہ چیز کہیں پہ پیچھے چلی گئی ہے. بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو صبر دے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر ہو. ایک مشکل مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مختلف اوقات آئے، ہم نے یہ دیکھا اے پی ایس جیسا ایک واقعہ ہوا تو اتنی بڑی تعداد میں، یہ کوئی 10 کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 50 کی، مطلب دیکھیں نا کہ ڈزنز جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نمبر ہے. اور یہ انسپیچیبل جو کہتے ہیں نا کہ انبلیویبل آج کی خبر آئی. اور جمعے کے بعد یا جمعے کی نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں کہ خیر کی دعا کرنے کے لیے، برکت کی دعا کے لیے، اور ایسے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا اس سے بڑی بزدلی بھی کوئی نہیں ہے. اور یہی دشمن کا اندازہ لگائیے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس کو جہاں پہ بالکل سافٹ ٹارگٹ اور ولنریبل ہے. اور ماجد میں آپ کی طرف آؤں گی. وین آئی واز پلاننگ دس سیگمنٹ کہ اور آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں، تو مجھے لگا کہ ہم شارٹلی بسنت پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اس کی اکانومی کا سائز بڑا ہے. لیکن خبریں اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں کہ آپ اٹ بلینکس یو سم ٹائمز کہ خوش ہوں یا اداس ہوں یا کیا کریں. اور جس طرح کے ویژول سامنے آ رہے ہیں، ماجد ہاؤ ڈو یو سی بینگ اے میڈیا پرسن ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کیا رپورٹ کریں کیا نہ کریں؟ کیونکہ میرے لیے تو ہو جاتا ہے، اگر میں اندر سے تکلیف دہ ہوں کسی خبر کے بارے میں تو میں خوش نہیں ہو پاتی. اور اس وقت یہ سارا شاید پاکستان کا یہی حال ہے کہ جو لاہور میں ہم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو خوش ہو رہے تھے، وہ پھر جو اسلام آباد میں ہوا اور وہ لوگوں کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لٹرلی جیسے ابھی عمر نے کہا ہے نا کہ اے پی ایس کا واقعہ مجھے گوز بمز ہوئے کہ تو اے پی ایس کی طرح لگ رہا ہے. سو دیٹ واز ویری پینفل. ماجد آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس میں پاکستان میں کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور ٹیررزم کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کی جانب اسٹیٹ کا بھی دھیان تھا، عوام کا بھی دھیان تھا. لیکن باقاعدہ اسلام آباد جیسے شہر میں چونکہ باقی حساس تنصیبات یا ریڈ زون جو ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکا، تو پھر دہشت گردوں کی جانب سے ایک سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کی جانب اور ایسے معاملات میں کہ جب ہم سب مختلف قسم کے تہوار ہیں یا مختلف قسم کے انداز کی جو سیلیبریشنز ہیں ان میں ہیں، تو اس طرح کا جو مسئلہ ہے واضح کرتا ہے کہ دوسری جانب جو سوچ موجود ہے وہ ہمیں ایز اے دشمن ہی دیکھتی ہے. ان کے لیے ہمارے پاس اس طرح سے کوئی رحم کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی تحریک انصاف کا ہے، کسی کا مذہب مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جب وہ ایز اے پاکستانی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو، اختلافات کو نہیں دیکھتے. ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا. تو اگر وہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں
تو ہم اتحاد اتفاق کی جانب کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو روک کر ایک طرف رکھتے ہوئے ایسی اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا سکتے کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں؟ تو یہ جو ایک فالٹ لائن کافی عرصے سے دب چکی تھی، یہ دوبارہ افسوسناک انداز میں ابھر کے سامنے آئی ہے کہ جس میں ایسے سافٹ ٹارگٹ کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے زیادہ نقصان ہوگا، اور معاشرے میں وہ چیز جو عموماً ختم ہو چکی تھی، جس پہ اب ڈسکشن نہیں کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ معاملہ اب سیٹل ہو چکا ہے، تو اس کے ذریعے انہوں نے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اب عمر، بلوچستان میں اٹیکس ہوئے اور اسی طرح کے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس بلوچستان میں 2024 میں بھی ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے ہارڈ سٹیٹ کچھ سیکیورٹی ایسپیکٹس میں امپلیمنٹ کرے، لیکن جب جو بات ماجد کریں اس کا تعلق نیشنل الیکشن پلان سے ہے۔ آپ کو رجسٹریشن آف مدرسہ کا ایشو یاد ہے، پھر وہ مولانا کے پارٹی کو کچھ ایشو بھی ہو گیا تھا، تو ہم وہ نہیں کر سکے۔ پھر ابھی شہیدی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کیا مائنڈ سیٹ چینج کیے، کیا ہم 100% مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ بے شک باہر کے اسپانسرڈ لوگ ہیں، لیکن کچھ پاکستانی اس میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو برین واشڈ ہیں، تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کریں گے، ایک نیشنل نیریٹو بنے گا، تو آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ دس از واٹ ایگزیکٹلی وی تھنک اباؤٹ سیکورٹی، اور وہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ یہ بات درست ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان کے اوپر اس طرح عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ آپریشن کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بھی علاقے کے اندر ہے، آپریشن سے وقتی طور پہ سامنے موجود کوئی عسکریت پسند یا دہشت گرد ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ تھاٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ ایک دن کے اندر ختم نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو مکالمے کے ذریعے کرنا پڑے گا، لوگوں کو آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ جو بات کر رہا ہے، یہ جو پریچ کر رہا ہے، اس کے آلٹرنیٹ جو بات ہے وہ آپ کے فیور میں ہے، اور وہ ظاہر اسٹیٹ کا کام ہے، وہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم تو میڈیا کے طور پہ جتنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ ان پاپولر بات ہو، یہاں پہ ایک جب ہم سیکورٹی کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، دوسرا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور میں بلوچستان کا میٹر ہو، خیبر پختونخوا کا میٹر ہو، یا کسی بھی جگہ کا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ کام وہ کر سکتی ہے، اور جینون پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی وہاں پر ہونا چاہیے۔ ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، عسکریت پسندوں کو کہ دھارے میں آؤ، مرکزی دھارے میں آؤ، مین سٹریم پالیٹکس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا پارٹ بنیں، آپ ووٹ کے ذریعے آئیں، اور آپ اپنا حکمران منتخب کر لیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے چینج نہیں آئے گا، ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ نہیں بنے گی، تو پھر آپ بنیادی طور پہ میری ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والا جو دہشت گرد ہے، جو عسکریت پسند ہے، آپ اس کے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کریں۔ ڈیفینیٹلی اٹ از ون آف دی پرائم پارٹس آف اس لیے آپ کریں، لوگوں کو جینون لیڈرشپ کو آنے دیں، ان کو آنے دیں، اور وہ بہتر طور پہ اس نیریٹو کو لے کے آئیں گے۔ دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی دہشت گردی کا شکار آج تو نہیں ہے۔ اے پی ایس کے بعد کا جو نیشنل ریزالو تھا، جس میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ بھی انوالو تھی، جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اس میں انوالو تھی، اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی نا۔ ہم نے اس پہ دیکھیں کس طرح سے ہم جو ہمارے یہاں ایک تقسیم تھی، وہ ساری تقسیم ختم ہو گئی۔ انفارچونیٹلی گراؤنڈ کے اوپر اس وقت سے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس طرح ہم مختلف بریفنگز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام علاقے کو کلیئر کرنا ہے، ریہیبلیٹیشن اور اس کو دوبارہ سے کرنا، وہ ہمارا کام آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر، ہم بیسکلی سیکورٹی ایسپیکٹ پہ آپ دونوں سے بات کروں گی، لیکن مجھے اس سے پہلے یہ بتائیں کہ لاہور میں جو ماحول ہے اس کے حوالے سے طاہر اشرفی نے کہا کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ تو کال آف کر دیں، کافی سیلیبریشنز ہو گئی ہیں، رک جائیں۔ تو یہ ایتھیکلی ماجد صحیح مطالبہ ہے، اور یہ خود سے ہی کر دینا چاہیے تھا پنجاب گورنمنٹ کو؟ جی بالکل، اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے خصوصاً پنجاب کے اندر کہ اس کو سادگی سے منایا جائے یا اس کو روک دیا جائے، اس حوالے سے بالکل کسی وسیع مشاورت کے بعد اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ ایک سیفلی اناؤنسمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی کل سے یا رات 12 بجے کے بعد سے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی ہوگی۔ اگر ابھی کر دی جائے تو وہ زیادہ ایک اسٹرانگ میسج ہوگا، لیکن اگر کچھ اس میں مسائل ہیں یا امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی رات 12 بجے کے بعد آپ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو۔ اور ماجد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو آرگنائز گورنمنٹ نے کیا ہے یا گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے بہت فنکشنز آرگنائز ہوئے لاہور میں، وہ آپ ان کو کینسل کر سکتے ہیں۔
جی بالکل، جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں یا اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اس کے انڈر آتے ہیں، کہ جس میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوبوں کی اپنی اینٹی تو ہے، لیکن وہ چونکہ ایک وفاق کے اندر موجود ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کی اگر خوشی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے درد میں بھی، دکھ میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ بیسیکلی تو ایک میسج دینا ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس سے کوئی سیکورٹی پالیسی کے اوپر اثر نہیں ہوگا، یا وہ جو IBOs چل رہے ہیں یا کائنیٹک نان کائنیٹک جتنی بھی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے، ایک میسج کے لیے ضروری ہے. آپ یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے اس کے اندر لوگ الگ الگ نہیں سوچتے، بلکہ ہوتا ہے تو وہ یکجان ہو کر اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ایون افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو بالکل اس طرح کی مشاورت اگر نہیں ہو رہی تو اسے ہونا چاہیے، اس چیز کو ڈسکس کر کے اس کا کوئی بہتر ایسی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ جس سے ایک اظہار یکجہتی کا پیغام بالکل جائے. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ نوبت عمر نہیں آنے دینا چاہیے تھا، وہ اپنے تئیں خود سے بھی یہ کر سکتے. میرے خیال ہے اس میں ہم تینوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوگا کہ گورنمنٹ نے جہاں تک پہلا کام کیا لوگوں نے کل تک ان کی تعریف کی، چونکہ ایک نئی چیز ہو گئی ہے اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور جو خاص کر شہادتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کو فوری طور پہ خود آ کے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے تمام اداروں کو، تمام منسٹرز کو یہ کہتی ہوں ہم اس کو کال آف کر رہے ہیں. اور سرکار کی سطح کے اوپر چونکہ ہم نے کوشش کی لوگوں کو دینے کی، وہ فیسٹیوٹی دینے کی یا کوشش کی کہ وہ محظوظ ہو سکیں، لیکن اب اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، یہ نیشنل ٹریجڈی ہے اور یہ میسج پنجاب سے جانا چاہیے. اور مطلب اس میں کسی کی انا نہیں ہے، اس میں کون کہے گا اس میں کوئی گورنمنٹ کی ہار ہے؟ گورنمنٹ نے ایک ایونٹ کروانا تھا، آپ نے 24 گھنٹے کروا بھی لیا، بالکل. تو اب میرے خیال ہے آگے بڑھ کے اس کا ایک یکجہتی کا پیغام جائے گا. اور یہ جس طرح نظامی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہم صرف خوشیاں ساتھ نہیں منائیں گے، ہم جو ہمارے دکھ اور غم ہیں ہم ان کو بھی شیئر کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے اس میں. اگر مریم صاحبہ ابھی اعلان کر کے وہ کہیں نہیں میں اسلام آباد جاؤں گی، میں جو ان کے ورثاء ہیں ان سے ملوں گی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے میں نے پڑھا کہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو خون دینے کے احتیاط جو ہے، تو یہ ایک اچھا میسج ہوگا میرے خیال ہے. ان کو اس پہ کوئی سوچنے والی بات بھی نہیں ہے، ان کو فوری طور پہ اعلان کرنا چاہیے، ان کا پیغام آنا چاہیے اور اس پہ سب لوگ ان کو جو ہے میرے خیال ہے ان کو اچھے لفظوں میں کہیں گے. اور ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے، 8 فروری بھی قریب ہے، اور کیا یہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بسنت کو ختم کریں یا کینسل کریں یا اس کو سادگی سے کر لیں کیونکہ اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، تو کیا PTI کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 8 فروری کو جو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب اس سے بہت فرق پڑے گا. لیکن آج 6 تاریخ ہے، کل کا دن ہے اور پرسوں اور ترسوں یہ جو شہداء ہیں ان کے جنازے ہوں گے، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو جو ایک نیشنل سطح کے اوپر جو ماحول ہے وہ بالکل ایک دکھ اور غم والا ماحول ہے. اور ایسے میں آپ کوئی نیشنل ریٹرک کی بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریٹرک کی ایک دوسرے کو رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھو اس وقت تو کسی گھر میں کوئی مرگ ہو تو آپ پالیٹکس تو نہیں کرتے، کسی گھر میں مرگ ہو تو آپ جشن تو نہیں مناتے نا، آپ اس وقت افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر PTI بھی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم اس پہ نہیں جا رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں حالات کے مطابق آپ چلتے ہیں، اگر حالات نارمل رہتے تو آپ کو کوئی بھی یہ بات آج پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ فوری طور پہ منسوخ کریں جس طرح طارق صفی صاحب نے مطالبہ کیا ہے، یا PTI کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی نہ کہتا. اب چونکہ نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی بات نہیں ہے. PTI بھی کہے کہ جناب اس میں دیکھیں ہم جو ہے اب صرف اور صرف جو ہے وہ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں گے، اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی نیشنل لیول کے اوپر. آپ اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر یہ ملک ہے، یہ سیاست ہے، آپ اور تاریخ کرنے اس میں کوئی بری بات نہیں. بالکل. اور ایک بریک لیتے ہیں، پھر ماجد نظامی کا اسی کے اوپر جواب لیں گے کہ کیا PTI کے اوپر یہ پریشر جائے گا کہ جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا ہے اس کے بعد 8 فروری کی وہ اپنی ایکسرسائز کو کینسل کریں اس یکجہتی کے ساتھ، جیسے ہم پنجاب گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بسنت کو منسوخ کریں یا کینسل کریں یا سادہ کر لیں. تو یہ پریشر ہم سب پہ ہی جاتا ہے کہ جب کچھ بہت برا ہو جاتا ہے تو ہم بہیو کیسے کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں حملہ ہوا، رپورٹڈلی خودکش حملہ ہے، بہت تکلیف دہ ویژولز ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. ہم اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، اوورول اور سیکیورٹی اینڈ پالیٹکس اور یونانیمٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، بیکاز سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو اینی سبجیکٹ، سم ٹائمز یو جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بینگ ود ایچ ادر ایز کنٹری مین. ماجد، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور وہ ترجیح ہے امن، اور یہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے وقت انہوں نے کہا. تو اگر ان کی
امن ترجیح ہے تو پھر تو 8 فروری کو وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسانوں کا سمندر آ جائے گا یا وہ سڑکیں بلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو ان کو نیوٹرلائز کر لینا چاہیے، ڈائلوٹ کر لینا چاہیے؟ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا تو اس چیز کو فیس کر رہا ہے اور وہ اس کی حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کی ملک گیر ہڑتال کا معاملہ ہے اس کو بہتر انداز میں اس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے کہ اس میں تحریک انصاف اگر کچھ اناؤنس کرتی ہے تو اس سے ان کی ایک اخلاقی برتری بھی قائم ہوگی، جس سے وہ یہ بتا سکیں گے کہ ہاں وہ بالکل آئسولیشن میں نہیں سوچتے، بلکہ وہ ملک میں جو حالات ہیں یا ملک کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ اپنی سوچ کو ہم آہنگ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان کی جانب سے ایک جیسچر جاتا ہے تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اعلیٰ اخلاقی سیاسی اقدار کی جانب ایک قدم ہوگا۔ اور سہیل آفریدی اسپیشلی اور بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی کوئی چیز اس کی فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ محمود خان اچکزئی کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو انیشیٹ کیا جائے، اور اس سے قطع نظر کہ اس دن کیا انتظام ہوگا نہیں ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، کیا حکومتوں کے لیے مشکلات ہوں گی نہیں ہوں گی، اس بحث سے نکلتے ہوئے جس طرح فیسٹیویٹی ہے اور اس کا جو پورا ایک جشن ہے اس کی بحث کو ہم نے سمیٹا ہے اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس سے آگے نکلتے ہوئے سوچا جائے، تو بالکل اسی طرح 8 فروری کے الیکشن کی بات ہو یا ہڑتال کی بات ہو، 2 سال مکمل ہو گئے حکومت کو، تو ان چیزوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کو سوچنا اچھا ماجد، یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کا جو مطالبہ پی ٹی آئی کا وہ بھی اپنی جگہ جائز، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو جلسے کے لیے جگہ چاہیے، جو بھی وہ چاہتے ہیں پولیٹیکلی جائز ہے، لیکن جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال بن گئی ہے بلوچستان میں اور جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا، اس کے بعد یہ تو لگتا ہے کہ اس وقت جو ہیڈ لائن ہے پاکستان کے ڈائنامکس کی وہ سیکیورٹی ہے، اینڈ وی ہیو ٹو بی دیئر، ہمیں وہ کرنا ہوگا اکٹھے مل کے، اس میں ہمارے پاس لڑنے اور بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا یہ ریئلائزیشن اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں آ گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مطالبات اپنی جگہ پہ تھے، وی آر کنونسڈ، لیکن اب ہمیں تھوڑا اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پی ٹی آئی اس لیے نہیں کر سکے گی کیونکہ سہیل آفریدی کو ریزسٹنس ہے؟ آئی واز اسپیکنگ ٹو ون آف دا ممبرز آف جرگا فرام باڑا، اور آف دا ریکڈ بھی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا، اور آن دا ریکڈ بھی، انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں اقبال آفریدی بھی تھے، 1-2 اور بھی ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے، سہیل آفریدی بھی تھے، اور لیکن سہیل آفریدی نے باہر جا کے کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو وہ بھی سہیل آفریدی نے پریشر میں آ کے کیا، اس وقت بھی سہیل آفریدی کنونس تھے کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہی ہوں، تو کیا جو پہلے وہ پریشر لے کے اپنا ڈیسیژن چینج کر چکے ہیں پولیٹیکلی، وہ پھر 8 فروری پہ کیوں کریں گے یا کر لیں گے؟ دیکھیے، ریئلائزیشن کا جو پارٹ ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اس کی ریسپانسبلٹی گورنمنٹ سائڈ پہ آتی ہے۔ اے پی ایس کا جو سانحہ تھا اس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہے تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ اپوزیشن کو اس میں سے مائنس کر کے تو اپنی چیزوں کو پلان کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف لے جائے، لیکن جب آپ کنسنسس کریٹ کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن سے زیادہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر بات کریں اپوزیشن سے کہ باقی جو مسائل ہیں، باقی آپ کی جو شکایات ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، وہاں پہ ہمارا اختلاف موجود ہے لیکن اس پوائنٹ پہ ہمیں آپ کی حمایت چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پی ٹی آئی کو کنونس کرنا چاہیے تاکہ تحریک انصاف پر جو ایک اخلاقی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہو۔ اگر تحریک انصاف سے محض یہ توقع رکھی جائے کہ جی وہ اس چیز کو کال آف کر کے تو جو کنسنسس پوائنٹ ہے اس کی طرف جائیں گے اور گورنمنٹ کی جانب سے رسپانس نہ آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک معاملہ ہوگا کہ جو میرا خیال ہے کہ غلط فہمی یا کم علمی پر مبنی ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا پر بات کرے۔ عمر، آپ کے خیال میں کیا سہیل آفریدی کو انٹرنل ریزسٹنس کا سامنا ہے؟ کیونکہ رپورٹڈلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک بہتر انٹریکشن ہو جائے، ایپیکس کمیٹی میں بھی ان کا جیسچر بہت اچھا تھا، آلدو جب وہ شہباز شریف سے ملے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے جانا پڑ گیا، میں جانا نہیں چاہتا تھا، تو کیا وہ کنفیوز ہیں جو ایسے کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اس کو انٹرنل ریزسٹنس نہیں کہتا۔ پی ٹی آئی کی جو بھی لیڈرشپ ہو ان کے اوپر صرف اور صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کا دباؤ ہے،
دیکھیے جو عام کارکن ہوتا ہے نا اس کو نہ وزارت اعلیٰ میں کوئی حصہ ملتا ہے، نہ اس نے وزیر اعلیٰ بننا ہوتا ہے، نہ اس نے اپوزیشن لیڈر بننا ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ اور ہے. اس نے صرف ووٹ دیا ایک شخص کے نام پہ جس کا نام عمران خان ہے، اور اس نے ووٹ اس لیے دیے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس وقت نشانہ ہے، اور چونکہ ان کو ناحق قید کیا گیا، یہ ایک عام لیمن کی اپروچ ہے. اس بنیاد پہ اس نے 8 فروری کو ووٹ دیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے حکومت نہیں چاہیے، ایم این اے یا ایم پی اے کوئی بنا ہے تو بنا ہے، مجھے عمران خان کی رہائی چاہیے. وہ گڈا پور ہوں، وہ سہیل آفریدی ہوں، وہ سہیل آفریدی کی جگہ پہ کوئی ایکس وائی زی ہو، یہ دباؤ برقرار رہے گا. دیکھیے نہ تو جلسے جلوسوں سے حکومتیں پاکستان میں کبھی گری ہیں، نہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، نہ عمران خان کی گورنمنٹ یہ اتنی بڑی اپوزیشن چلے. عمران خان تو سیاسی طور پہ کہتے ہیں جی تجربہ کار نہیں ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا سکسر نہیں ہوگا کہ وہ سیکیورٹی کو بنیاد بنا کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے کی کوشش کریں یا گورنمنٹ کے قریب جانے پولیٹیکلی بھی اور مورالٹی وائز. آپ نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا، اچھی بات ہے، آپ کو ورکنگ ریلیشن آپ کا ہونا چاہیے، آپ کی میچورٹی کا یہ اظہار ہے. آپ وزیر اعظم سے ملے، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے کل اپنے اجلاس میں ان کو اپریشیٹ کیا. باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پہ اس دن میں دیکھ رہا تھا وہ کیپٹن صاحب کے جنازے کے اوپر گئے ہوئے تھے، کور کمانڈر صاحب بھی تھے اور سہیل آفریدی صاحب بھی تھے. اچھی بات ہے، اس میں کیا، اس میں تو کوئی تقسیم ہونی نہیں چاہیے نا. جو جہاں پہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، جہاں پہ سیکیورٹی کا میٹر ہے، وہاں پہ تو کوئی فرق نہیں نا. یہ کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے یونیفارم پہنا ہوا اور کسی نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا. کوئی ملٹری سے سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ مزید 13 میں جا کے جلسے یا پولیٹیکل گیدرنگ نہیں کریں. وہاں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں ہے. جو ان کا ایک میٹر ہے، اچھا اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر ان کا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جی وہ پولیٹیکلی پلے کر رہے ہیں یا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، تو ان کو آن بورڈ لینے میں کوئی بات نہیں ہے. جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کر لی ہے تو اس سے کیا ہو گیا؟ ان کو اگر کسی بریفنگ میں بلا لیا جائے، کوئی نیشنل جو سیکورٹی کاؤنسل ہے اس کا کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جائے، وہاں پہ ہو جائے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دونوں اطراف سے میچورٹی کا اظہار ہونا چاہیے. ہم صرف اور صرف اس کو پی ٹی آئی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا. جب گورنمنٹ ایک چیز کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہاں سے کوئی پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی میچورٹی کا اظہار نہیں کر رہے، آپ بھی جو ہے وہ جو کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں. یعنی آپ نے اگر ان کو ملاقات کے لیے بلایا، اگر شہباز شریف اب ملاقات کے لیے ان کو بلا رہے تھے، سہیل آفریدی نہ آتے تو کس پہ کرٹیسزم ہوتی؟ سہیل آفریدی پہ ہوتی. آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، سہیل آفریدی صاحب نے کہا ویری گڈ، یہ بہت اچھا آپ نے کیا، اس طرح کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے سیکورٹی کے معاملے کے اوپر کوئی آپس میں تفریق ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے حق میں ہے. آپ دیکھیں رابطے تو ہونے چاہیے، آپ کو ملنا چاہیے، آپ کو سسٹم میں سپیس پیدا کرنی ہے جو کہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. اور وہ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں سپیس نہیں مل رہی، آپ کو جوڈیشری میں آپ کے کیسز فکس نہیں ہو رہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن شاید اس طرح سے چیزیں ڈسکس بھی نہیں ہوتی. ہم اس کی ایکویشن سب کو پتا ہے کہ اس کا نیٹ ریزلٹ 0 ہے، اور نیٹ ریزلٹ 0 کیا ہے؟ پیچھے پلس مائنس نہیں ہے، بس طے ہو گیا کہ آگے 0 ہے، بس 0 ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، اور وہ اہم دن اس لیے کہ جب بھی کچھ، جیسے عمر کہہ رہے تھے کہ جب بھی کچھ ٹریجڈی ہوتی ہے تو وہ ایک موقع ہوتا ہے یونٹی کا. تو اس دعا کے ساتھ کہ اسلام آباد میں جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اسلام آباد کے لوگ محفوظ رہیں، اور لاہور کے وہ لوگ جو خوشیاں منا رہے تھے ان کا حق تھا خوشیاں منانے کا، تو لاہور کو اسلام آباد کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جتنا آپ خوش ہو گئے اچھی بات ہے، اب تھوڑا کم خوش ہو جائے گا، اگلے سال انشاءاللہ سب ٹھیک رہے، اور بھی جو 1 دن کی بسنت ہے اس کو 10 دن کی کر لیجیے گا. سو لیٹس اسٹک ٹوگیدر. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.